Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audiobooks. हाजिर खिदमत है एक लफ्ज़ मोहब्बत का। नादिया अहमद की तहरीर, किस्त नंबर 2। बाबा साईं, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? शुमाइला भाभी ने हाथ में दूध का गिलास थामे दरवाजे में खड़े होकर इजाज़त मांगी। उनकी बीवी के इंतकाल के बाद घर का सारा इंतज़ाम शुमाइला के पास चला आया था, जो उन्हीं के भाई की बेटी थी। अरे बहू, वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। घर में खातून खाना की कमी को शुमाइला ने बड़े एहसन अंदाज में पूरा किया था। यही वजह थी इकरारुल हसन बहू को बहुत मान देते थे, और फिर शुमाइला चूंकि अपनी सास की चहीती थी तो हवेली में उसका मकाम बहुत जल्द बन गया था। रमला उम्र में छोटी थी और उसमें लाउबालीपन भी था। उसे तो बस जिदें मनवानी आती थी, फरमाइशें करनी आती थी, हवेली के मामूलात से बेपरवाह थी। इसीलिए शुमाइला का यहाँ पूरा कंट्रोल था। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दूध का गिलास साइड टेबल पर रखते उसने झिझकते हुए कहा। इकरारुल हसन ने सर के इशारे से उन्हें इजाज़त देते सामने रखी कुर्सी पर बैठने को कहा था। बाबा साईं, रमला की शादी का क्या सोचा है आपने? उसने धीमे लहजे में कुरेदा। रमला की शादी का अभी क्या जिक्र, ना समझ बच्ची है वो तो। अकलौती लाडली बेटी को खुद से जुदा करना इतना आसान मरहला ना था। उसकी शादी का सोचकर ही दिल उदास हो जाता था। पर अभी तक तो दिल को यही तसल्ली थी कि वक्त बहुत दूर है जब बेटी को ब्याह कर रुखसत होना है। दरअसल मेरे मिलने जुलने वालों ने ढके छुपे लफ्ज़ों में पैगाम दिया है, पर अच्छा रिश्ता जब घर में मौजूद हो तो बाहर का क्यों सोचना। शुमाइला भाभी ने बात बनाते कनखियों से बाबा साईं की तरफ देखा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो वाकई उसका इशारा नहीं समझे थे। मैं फाइज की बात कर रही थी बाबा साईं। रमला चाहती है उसे, और जहां तक मेरा ख्याल है फाइज भी उसको पसंद करता है। शुमाइला कहते कहते रुकी और फिर अपनी तरफ से इजाफा करते बोली। रमला की हद तक तो बात दुरुस्त थी और शुमाइला ये अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फायज का नाम उसने खुद ही लगाकर बात को कवर किया था। इकरारुल हसन के चेहरे पर बेपनाह हैरत छुपाए ना छुपती थी। चंद साल पहले तक रमला फाइज से काफी करीब थी। उम्र बढ़ी तो ताल्लुक में एक झिझक दर आई। फाइज पढ़ने के लिए शहर चला गया। शुमाइला भाभी की आमद से रमला का ध्यान भी बदला और वो उनकी कंपनी एंजॉय करने लगी। वैसे भी उनका खानदान बहुत ज्यादा रिवायती था और औरतों से मर्दों की बेतकल्लुफी को पसंद नहीं किया जाता था। ऐसे में रमला और फाइज के दरमियान लिहाज और फासला बढ़ गया था। फिर भी उसका रवैया फाइज से नॉर्मल ही था। ये तो कुछ अरसे से शुमाइला भाभी की जूमानी गुफ्तगू ने उसके दिल में फाइज के लिए एहसासात को बढ़ावा दिया। पहले तो वो इनकार करती रही, मगर भाभी की ये छेड़छाड़ उसे भी अच्छी लगने लगी, और अब तो वो खुल के इकरार करती थी कि फाइज उसको दिलो जान से पसंद है। उसे देखने का नजरिया बदला तो उसका सामना करने में झिझक भी होने लगी। वो नादान थी, पर उसके मुकाबले में शुमाइला खासी चालाक थी। रमला कम उम्र थी और बाप भाई का खौफ भी शुमाइला पर ऐसी कोई रोक टोक न थी। दूसरे, वो उम्र के उस जज्बाती हिस्से से गुजर चुकी थी जहां अक्ल की डोर दिल से बंध जाती है। घर में दो लोगों को पलकों पर बिठाया जाता था, जिनमें एक तो उसकी छोटी नंद रमला थी, जिसकी खुशी की खातिर तो फिर सारी दुनिया को चूल्हे में झोंका जा सकता था, और दूसरा था वो राजकुमार। और ये दोनों ही शुमाइला की आंखों में कांटे की तरह खटकते थे। शुमाइला ने अपनी अकल लड़ाकर हवेली में अपना अहम मकाम बना लिया था। यही वजह थी इकरारुल हसन उसकी बहुत सुनते थे। अब भी उसने फायज और रमला के रिश्ते की बात दबे दबे लफ्जों में उनके कानों में डाल दी थी। इतना तो वो जानती थी, फायज कभी भी रमला के लिए नहीं मानेगा।
اور ان حالات میں ظاہر سی بات ہے اقرار الحسن کی نگاہوں سے نہیں دل سے بھی اتر جائے گا۔ دوسری طرف رملہ تو اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی، جیسے چاہتی نچا لیتی۔ اقرار الحسن کے لیے یہ انکشاف حیرت کا باعث تھا، پھر بھی اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے وہ خاموش رہے تھے۔ انہوں نے کبھی خود سے اس موضوع پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ فائز کو وہ اپنی اولاد مانتے تھے، شاید اسی لیے وہ فائز کو رملہ کے حوالے سے سوچ نہیں پائے تھے، لیکن اب وہ سوچ رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ بیٹی ہمیشہ نظروں کے سامنے ہوگی، اور پھر فائز تو ان کا سب سے چہیتا اور پیارا تھا۔ اس کی تربیت بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ اس سے بڑھ کر بہترین رشتہ لاڈلی بیٹی کے لیے دوسرا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ البتہ کچھ بھی کہنے سے پہلے انہوں نے خود فائز سے بات کرنے کا سوچا۔ طویل کوریڈور سے نکل کر وہ اب پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنے آفس کے کنٹرولڈ ٹیمپریچر کی خنکی سے نکل کر کھلی فضا کی گرمی کا احساس شدید تھا۔ آنکھوں کو دھوپ کی شدت سے محفوظ رکھنے کی خاطر اپنے سیاہ سن گلاسز نکال کر آنکھوں پہ سیٹ کرتے اس نے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سپہر کے وقت حسب معمول پارکنگ گاڑیوں سے پر تھی۔ اپنی دور کھڑی گاڑی کو اسپاٹ کرتے اس نے ہاتھ میں پکڑی چابی سے گاڑی کو ان لاک کیا تھا۔ تیز قدموں سے چلتا وہ اب گاڑی تک پہنچ چکا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے سیل فون پہ کوئی کال ملائی تھی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی اس کا بلوٹوتھ آن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو عدن، کہو کیا احوال ہیں؟ گاڑی کے اسپیکر میں سے فرقان کی آواز ابھری تھی۔ میرا حال تو تب ٹھیک ہوگا جب تم مجھے میرے مطلب کی بات بتاؤ گے۔ گاڑی اب مین روڈ پر تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ وہ محتاط انداز میں ڈرائیو کرتا قدرے سنجیدگی سے بولا، تمہارا 50% کام ہو چکا ہے، باقی 50% بھی شاید آج کل میں ہو جائے گا۔ ویسے تمہیں اندازہ نہیں ہے اسے راضی کرنا کتنا مشکل ہے۔ فرقان نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا تھا۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے۔ خیر، میں تمہاری کنفرم کال کا انتظار کر رہا ہوں۔ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا میں کہیں اور فوکس نہیں کر سکوں گا۔ وہ گہری سوچ کے حصار میں تھا۔ ویسے تم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیوں نہیں کرتے آخر؟ فرقان نے اپنے تئیں مشورہ دینے کی کوشش کی۔ دیٹس دا لاسٹ آپشن۔ اس نے یکدم اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ویسے بھی وہ شاید اس پہ کبھی راضی نہ ہو۔ اس نے لب بھینچتے مزید کہا، چلو پھر سیکنڈ پلان کو ہی فالو کرتے ہیں، انشاءاللہ پازیٹیو آنسر ہوگا۔ فرقان کی بات سے اسے تسلی ہوئی تھی۔ اگلے کچھ منٹ وہ دونوں اسی مسئلے پر ڈسکشن کرتے رہے تھے۔ جواب آنے کی صورت میں فرقان کو آگے سے کیا کہنا ہے اور کس انداز میں بات سنبھالنی ہے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ کال بند کرتے ہوئے اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے کوئی بوجھ اترنے والا ہو۔ وہ اب اسٹیئرنگ وہیل پر لگے چند بٹنوں کو چھیڑ رہا تھا۔ گاڑی میں اس کا پسندیدہ میوزک بجنے لگا تھا۔ اسٹیئرنگ پہ جمی اس کی انگلیاں بے اختیار ٹیپ کر رہی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی ڈرائیو سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اس بار زیادہ وقت نہیں رک سکا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلے شروع ہو چکے تھے اور اسے واپسی کی جلدی تھی۔ یہاں ویسے بھی اس کی کوئی مصروفیت نہ تھی۔ روز صبح وہ آدھا سمی کے ساتھ فیکٹری چلا جاتا یا پھر بابا سائیں کے ساتھ زمینوں کا چکر لگا لیتا۔ ایسے میں رملہ کا اس سے سامنا کم ہی ہوا، لیکن جب بھی وہ سامنے آتی اسے غیر معمولی طور پر نظر انداز کر دیتی۔ یہ پٹی بھی شمائلہ بھابی کی پڑھائی ہوئی تھی کہ جتنا ہو سکے اس کی نظروں میں رہے پر بات چیت سے گریز کرے، تاکہ فائز اس کے بدلے ہوئے رویے کو سوچے۔ اب بھی وہ اس کی آمد کی منتظر ہال کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ جب فائز اپنے کمرے سے نکل کر بابا سائیں کے بلاوے پر ان کے کمرے کی طرف جا رہا تھا، خیر تو ہے، یہ تم نے نو لفٹ کا سلسلہ کیوں شروع کر دیا ہے بھائی؟ جب سے آیا ہوں ایسے اگنور کر رہی ہو جیسے میرے آنے سے تمہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔
اسے دیکھتے ہی رملہ انجان بن کر وہاں سے گزرنے لگی کہ فائز نے راستہ روک لیا۔ وہ تو پہلے بھی نہیں پڑتا تھا، اس نے گردن موڑے کمال بے نیازی سے کہا۔ فائز نے ہنسی دبائی۔ اچھا جی، تو پھر میں وہ سارا سامان شمائلہ بھابھی کو دے دوں جو شہر سے تمہاری فرمائش پر لایا تھا، کیونکہ تمہیں تو اب میرے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائز حویلی لوٹنے سے پہلے سب سے ہی پوچھا کرتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ بطور تحفہ ان کے لیے لے آئے۔ رملہ کی فرمائشی لسٹ طویل ہوتی تھی، اور فائز ہو یا سمی، کوئی اس کا سامان کبھی نہیں بھولتا تھا، ورنہ آفت آ جاتی تھی۔ اسے منانے کے چکر میں ان دونوں کی دگنے خرچ ہو جاتے تھے۔ اس بار بھی آنے سے پہلے اس نے سب کے لیے شاپنگ کی تھی، جس میں رملہ کی شاپنگ سر فہرست تھی۔ خبردار، میری چیزیں اگر شمائلہ بھابھی کو دیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی تھی۔ وہ ایک دم بچی بن کر خفگی کا اظہار کرنے لگی۔ وہ تو خیر اب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن پتہ تو چلے بندے کا قصور کیا ہے۔ اس نے اسے چڑھایا۔ شکوہ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے میری بہت پرواہ ہے آپ کو۔ شہر جا کر کبھی ایک فون کال تک تو کی نہیں آپ نے مجھے۔ حویلی سے اتنی بار کال کی جاتی تھی کہ فائز کو خود کال کرنے کی ضرورت کم ہی پڑتی تھی۔ رملہ پر بھی ایسی کوئی پابندی نہیں تھی، وہ بھی اکثر اسے فون کرتی تھی، پر اس کی انوکھی فرمائش نے فائز کو حیران کیا تھا۔ پڑھائی کر رہا ہوں وہاں، اب تمہیں کیا پتا آگے جا کر اسٹڈیز کتنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ تم نے تو میٹرک کے بعد کالج جانے سے صاف انکار کر دیا، حالانکہ میں بابا سائیں کو راضی کر سکتا تھا۔ عام سے لہجے میں کہتے اس نے قصداً رملہ کی بات کو نظر انداز کیا اور پھر بات کا رخ ہی موڑ دیا۔ مجھ سے نہیں ہوتی یہ پڑھائی وڑھائی، خواہ مخواہ کتابیں چاٹنے سے میرا تو سر درد کرتا ہے۔ رملہ نے سر پر ہاتھ مارتے منہ بنایا۔ حالانکہ پڑھائی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہے، اس نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ خیر، جیسے تمہاری خوشی۔ اور پھر بات بدل دی۔ تمہاری چیزیں میں نے رشیدہ کے ہاتھ تمہارے کمرے میں بھجوائی ہیں۔ کل میری واپسی ہے، سوچا بھول نہ جاؤں۔ بغیر خطا کے موڈ دکھا رہی ہو، بعد میں تو شکل بھی نہ دیکھتی۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ تو جانے لگا تھا، پر رملہ کی سرگوشی نے اس کے قدموں کو روک لیا۔ یہ چہرہ نہیں دیکھوں گی تو سانس کیسے آئے گی بھلا؟ وہ زیر لب بڑبڑائی کہ فائز کچھ سمجھ نہیں پایا۔ کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ کہیں جا رہے تھے؟ اس کے لہجے میں واضح گھبراہٹ تھی۔ اپنی احمقانہ بے ساختگی پر خود کو کوستے اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ ہاں، بابا سائیں نے کمرے میں بلایا تھا، شاید کوئی اہم بات کرنی ہے۔ فائز رملہ کی بدلی ہوئی رنگت پہ چونکا اور اسی وقت سمی لالا وہاں آ گئے۔ ویسے بھی وہ بابا سائیں کے خصوصی بلاوے پر حیران تھا۔ تم یہاں کھڑے ہو فائز، وہاں بابا سائیں تمہارا بار بار پوچھ چکے ہیں۔ سمی نے آتے ہی اسے بابا سائیں کا پیغام سنایا، جبکہ رملہ ان دونوں کو محو گفتگو دیکھ کر کھسک گئی۔ میں بس جا ہی رہا تھا، رملہ سے بات کرنے رک گیا تھا۔ سمی کو وضاحت کرتے وہ اس کے ساتھ ہی جلدی سے اقرار الحسن کے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ اقرار الحسن نے بلا تمہید اس سے رملہ اور اس کی شادی کی بات کر دی تھی۔ انہیں شمائلہ بھابھی کی بات قدرے مناسب لگی تھی۔ فائز ان کے ہاتھوں کا پلا تھا، ان کی اولاد سے بڑھ کر عزیز تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کی جان سے پیاری بیٹی کو وہ پھولوں سے بھی بڑھ کر رکھے گا۔ پھر بھی انہوں نے کئی دن اس موضوع پر سوچا تھا، پر اب اس کی واپسی سے پہلے انہوں نے فائز سے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ لیکن جو کچھ انہوں نے اس سے کہا وہ فائز کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اسے شوق لگا تھا، کیونکہ رملہ کو ہمیشہ اس نے اپنی چھوٹی بہن سمجھا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کے متعلق ایسی کوئی بات سوچنا اس کے نزدیک جیسے گناہ تھا۔ مگر اب بابا سائیں کی باتیں، اس کا ذہن وقتی طور پر معوف ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا انکار کرے یا اقرار۔
ہاں کرتا ہے تو دل نہیں مانتا، اور اگر صاف انکار کرتا ہے تو سامنے بیٹھے اپنے پیارے بابا کے چہرے کی مسکراہٹ کا خون ہوتا ہے۔ وہ عجیب مخمصے کا شکار تھا۔ نہ کہنا جتنا آسان تھا، اس کے نتائج اتنے ہی تباہ کن، پر ہاں کہنا بھی تو مشکل ترین تھا۔ وہاں بیٹھے اسے اندازہ ہوا تھا کسی کے احسانات کا بار لے کر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا کس قدر مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اس کے پاس کوئی دوسری چوائس بھی تو نہیں تھی۔ رملہ کا بدلہ سا رویہ، جھکی جھکی نظریں اور شرم سے لال ہوتے گال، یہاں بیٹھا وہ اب سمجھ پایا تھا کہ یہ کس بات کا اشارہ ہے۔ سمی لالا نے تو اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، تو کیا وہ واقعی کچھ نہیں جانتے تھے یا پھر بابا نے انہیں منع کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ سب بابا سائیں کی خواہش ہو۔ اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ تمہارا کیا کہنا ہے فائز؟ اسے خاموش پا کر اقرار الحسن نے سوال کیا۔ بابا سائیں میں کیا کہوں؟ وہ واقعی نہیں جانتا تھا اس اچانک بڑی مشکل پہ کیا جواب دے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ مجھے تم سے اسی فرما برداری کی امید تھی میرے بچے۔ اس کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ وہ اس کی مصلحتاً خاموشی کو اس کی رضامندی سے تعبیر کر رہے تھے۔ بہت دیر تک وہ گلے لگائے اسے سراہتے رہے، اپنی مرحومہ بہن سے اپنی محبت کو یاد کرتے رہے، فائز سے منسوب اپنی امیدوں کا ذکر کرتے رہے۔ فائز اس مان کو توڑ نہ پایا اور چپ چاپ ان کے کمرے سے چلا آیا، لیکن اضطراب تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے دل کی سلیٹ بھلے صاف تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ رملہ کو اپنی سگی بہن سمجھتا تھا۔ اسے اس تعلق سے سوچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، کیونکہ اپنے جیون ساتھی کے روپ میں جو خاکہ اس کے ذہن نے بنایا تھا، رملہ اس میں کسی طور پوری نہیں اترتی تھی۔ اسے میچور سوچ والی تعلیم یافتہ لڑکیاں متاثر کرتی تھیں۔ پھر ابھی سے شادی؟ تو کیا اسے بابا سائیں کی خوشیوں پر خود کو قربان کرنا ہوگا؟ کہ اس کی تعلیم کے اہم ترین سال تھے، اسے خود کو ان چکروں میں نہیں ڈالنا تھا۔ تمام رات بے سکونی میں گزار کر صبح تک اس نے خود میں یہ ہمت جمع کر لی تھی کہ وہ بابا سائیں کو سچ بتا دے گا، مگر اس سے بھی پہلے حویلی کی فضاؤں میں فائز اور رملہ کا رشتہ طے ہونے کی بات گردش کر رہی تھی۔ منو مٹھائی کے ٹوکرے پوری برادری اور ملنے جلنے والوں میں بانٹنے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ بابا سائیں کی خوشی چھپائے نہیں چھپتی تھی۔ سمی نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا اور مبارکباد دی۔ اس بار حویلی والوں کے چہروں پر خوشی کے جتنے گہرے رنگ تھے، فائز کے اندر اتنی ہی تاریکی اتر رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بوجھل دل کے ساتھ شہر واپس چلا آیا تھا۔ تمہاری طرح انتہائی بھونڈا اور بکواس آئیڈیا ہے تمہارا۔ موقع ملتے ہی اپنے دماغ میں ہو رہی خود بد کو کم کرنے وہ سارا کے پاس چلی آئی تھی، جس نے 2-4 منٹوں کے بعد اسے تفصیل بتا ہی دی تھی، پر سبین کا دماغ گھوم گیا تھا۔ آفس آ کر وہ دونوں اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی جس کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ 2 سال پہلے گریجویشن کے بعد سارا نے یہ کمپنی جوائن کی تھی۔ گو سبین کا ابھی آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن اس کے گھریلو حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ سارا کے ریفرنس کی بدولت ہی اسے یہاں ملازمت آسانی سے مل گئی تھی، لیکن تنخواہ بس گزارے لائق ہی تھی۔ سارا خود بھی ایک مڈل کلاس گھر کی لڑکی تھی، لیکن ملازمت اس کی ضرورت نہیں شوق تھا جو وہ وقت گزاری کی خاطر کر رہی تھی۔ سبین کے لیے یہ ملازمت اور اس سے ملنے والے چند ہزار روپے بہت اہم تھے۔ پہلے والد کی شدید علالت اور ان کی وفات کے بعد اپنی بیوہ ماں کی ذمہ داری اب اسی کے سر پر تھی۔ حالانکہ وہ خود ملازمت کرنا چاہتی تھی، لیکن سبین کو ان کی بات سے اختلاف تھا۔ اس کا کہنا تھا جب اس کے باپ نے انہیں تمام عمر ملازمت نہیں کرنے دی تو وہ بھی انہیں یہ بوجھ اٹھانے نہیں دے گی۔ اس کا ضدی مزاج اور اپنی بات پر اڑ جانا بہت حد تک اپنے ڈیڈ جیسا تھا۔
اور ایسا اس کی ماں کا کہنا تھا۔ وہ جانتی تھیں بہت کم عمری میں سبین کے سر پر بڑی ذمہ داریاں آن پڑی ہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ تلخی ایام اس کی زندگی کا حسن اور جوانی کی لاپرواہی چھین لے۔ وہ اسے زندگی میں بہت کچھ نہیں دے پائی تھیں، وہ آسودگی جس کی ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے خواہش ہوتی ہے، وہ فراغت جو کم عمری میں ہر انسان کا حق ہوتا ہے۔ یہ سوچ انہیں اندر ہی اندر پریشان بھی کرتی تھی کہ اس پہ اس کی ہمت سے بڑھ کر بوجھ لاد دیا گیا ہے، لیکن وہ بھی بے بس تھی کہ یہی تقدیر کا لکھا تھا جسے بدلنا ممکن نہ تھا، تو بس صبر سے اچھے وقت کا انتظار کیا جا سکتا تھا۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی تو سارا نے کندھے اچکائے، جو خود اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر پر ساتھ ساتھ ڈیٹا انٹری میں مصروف تھی۔ تھینک یو، میں جانتی تھی تم کچھ ایسا ہی کامنٹ کرو گی۔ وہ کیا ہے نا، میں تمہاری طرح کامل تو ہوں نہیں جو زمین کھود کر خزانہ نکالنے کا نسخہ دریافت کر لے۔ کسی انویسٹمنٹ کے بغیر پیسے کمانے کا فوری ذریعہ تو بس یہی ہو سکتا ہے۔ کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھتے سارا نے نہایت حقیقت مندانہ تبصرہ کیا تھا۔ وہ عادت سے مجبور ہمیشہ آدھی بات سن کر اس سے ادھورا نتیجہ اخذ کرنے میں مہارت رکھتی تھی، اور سبین کی اس جلد منفی رائے قائم کرنے والی عادت کو سارا بخوبی سمجھتی تھی۔ بہت زیادہ عقل مند لوگوں کی شخصیت کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی رائے کو سرے سے اہمیت نہیں دیتے، یا پھر اسے آخری آپشن کے طور پر رکھتے ہیں۔ سارا میڈم، آپ بھول رہی ہیں، وہ گھر نہیں بھوت بنگلہ ہے۔ سارا کی بات پر لب بھینچتے وہ بے چینی سے بولی، لیکن کہیں نہ کہیں خود بھی اب دل کو اس کا مشورہ مناسب لگا تھا۔ پھر جیسے ہی گھر کا خیال آیا تو سبین کا دل بیٹھنے لگا۔ اب ایسے مکان میں بھلا کون کرائے دار رہنے پر راضی ہوتا؟ ظاہر ہے آپ جیسی رائل آتما کی رہائش خواہ بھوت بنگلہ ہی ہو سکتی ہے۔ سارا نے جھٹ جملہ مارا۔ اچھا شٹ اپ۔ سارا کی بات پر اس نے بھویں چڑھائیں۔ لو، ہو گئی شٹ اپ، تم بتا دو اس سے بہتر پلان۔ منہ میں قلم کی پشت دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ اس کے پاس اگر مسئلے کا حل ہوتا تو سارا سے دماغ ہی کیوں کھپاتی؟ نہیں تھا، اسی لیے تو اس کے سامنے اپنا دھکڑا رویا تھا۔ ممی سے بات کروں گی، حالانکہ آئی ایم ناٹ کنونسڈ۔ سارا جانتی تھی کہ وہ قائل ہو رہی ہے، مگر قبول کرتے تو محترمہ کی ناک کٹتی تھی۔ ایسے سپر لیجنڈری آئیڈیا پر دیکھنا، آنٹی بھی داد دیے بغیر نہیں رہ پائیں گی۔ حالانکہ یہ کون سا اس کا اپنا پلان تھا، یہ تو جب سارا نے اپنے بڑے بھائی سے ڈسکس کیا کہ سبین ان دنوں مالی طور پر پریشان ہے، اضافی آمدنی کے حصول کے لیے پارٹ ٹائم کرنا چاہتی ہے، تو انہوں نے ہی مشورہ دیا کہ اتنے بڑے گھر کا کچھ حصہ کرائے پر دے کر بآسانی اچھی آمدنی ہو سکتی ہے۔ زیادہ اڑو مت، تم کتنی جینیس ہو یہ میں 6 سال سے جانتی ہوں، بس میرا ہی حوصلہ ہے جو برداشت کر رہی ہوں۔ کرسی سے اٹھتے اس نے حساب چکایا۔ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کون کسے برداشت کر رہا ہے میری جان۔ سارا کی آواز پر سر مارتی وہ سنجیدگی سے واپس اپنی میز پر جا بیٹھی۔ اپنی میز پر پڑی اسپریڈ شیٹ پر غائب دماغی سے نگاہ ڈالتے اس کا دھیان منتشر تھا۔ ذہن اب پہلے سے زیادہ الجھا ہوا تھا۔ تو کیا سارا نے جو حل بتایا تھا واقعی وہ اتنا عملی ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سبین کو بغیر وقت اور محنت کے اچھا خاصا ریلیف مل سکتا تھا۔ مگر یہ سب بظاہر جتنا آسان اور سادہ نظر آ رہا تھا، کیا عملی طور پر بھی یہ اتنا ہی آسان ہو جائے گا؟ ذہن میں امٹتے خیالات کو جھٹکتے اس نے اپنے سامنے پڑے کمپیوٹر میں سے مائکروسافٹ ایکسل کی فائل کھولی اور اکاؤنٹس ٹیلی کرنے لگی۔ اسے یہ فائل آج ہی کراس چیک کے لیے اکاؤنٹس کو واپس بھجوانی تھی۔ اس کی امید کے مطابق وہ اس کی منتظر تھی۔ ان دنوں اس کا شیڈیول اتنا ہیکٹک تھا کہ وہ انہیں مناسب وقت ہی نہیں دے پا رہا تھا۔
اکثر اسے گھر آتے آتے رات ہو جاتی اور پھر آج کل شہر کا بھی چکر زیادہ ہی لگ رہا تھا، جہاں وہ اپنا ہیڈ آفس منتقل کر رہا تھا۔ اب بھی وہ 2 دن بعد شہر سے لوٹا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کس بات کا روگ ہے جو یہ خانہ بدوشی کو گلے لگا رکھا ہے؟ عدن نے نچلا لب دبائے اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ وہ فقط اس کی منتظر ہی نہیں بلکہ اس سے خفا بھی تھی۔ آج یہاں تو کل وہاں، کبھی اس شہر کبھی اس ملک، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کی فکر۔ وہ انہیں سلام کر کے ان کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا اور وہ بدستور اپنی خفگی کا اظہار کر رہی تھی۔ کام میں بزی ہوتا ہوں موم۔ اپنی جیکٹ اتار کر پاس رکھتے وہ اب ریلیکس انداز میں کمر صوفے کی پشت سے ٹکائے بیٹھا تھا۔ دونوں بازو سر کی پشت پر باندھتے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، یہی تو کہہ رہی ہوں، کیوں خود کو ہلکان کر رہے ہو؟ تمہارے بڑوں نے یہ ڈھیر جائیدادیں اور وسیع کاروبار چھوڑا ہے تمہارے لیے، پھر کیوں اپنی جان جلاتے ہو؟ ہمیشہ کی طرح ان کی ایک ہی رٹ تھی، بڑوں کی دولت پر پیراسائٹ بن کر پلتا رہوں۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی بیزاری کی جھلک تھی، لیکن ماں کے سامنے لہجہ و آواز دونوں دھیمے تھے۔ بڑوں نے اتنی محنت سے یہ سب بنایا، اب اپنی محنت سے اپنے سکل سے مجھے بھی تو اس کاروبار کو کسی مقام تک پہنچانا ہے، ورنہ پھر کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا جنہیں عملی زندگی میں استعمال ہی نہ کر پایا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن دوسری طرف ہنوز وہی انداز تھا۔ ایک تو مجھے اس گھر کے مردوں کی سمجھ نہیں آئی کبھی بھی، سب کی اپنی ہی منطق رہی۔ اولاد ہے تو اس نے بھی اعلیٰ تعلیم کا ہتھیار نکال لیا۔ کوئی یہ نہیں سوچتا اس محل جیسے گھر میں ماں اکیلی کیسی بولائی بولائی پھرتی ہوگی۔ نوکروں کے آسرے چھوڑ کر تم تو اپنے فرض سے سبکدوش ہو گئے۔ اس بار لہجہ اور انداز دونوں تیز تھے۔ وہ ان کی شکایت کو سمجھتا تھا لیکن اسے دور کرنے سے قاصر تھا۔ پھر بھی وہ انہیں اپنے گلوں شکووں میں حق بجانب مانتا تھا، البتہ وہ اسے سرے سے سمجھتی ہی نہیں تھی۔ خیر، اب تم دیکھنا، میں بھی اپنی تنہائی دور کرنے کو جلد اس گھر میں بہو لے آؤں گی، تم بڑھاتے رہنا اپنے منہ کاروبار۔ وہ گویا دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے، کر لیجئے گا اپنے دل کی، آپ کو بھلا روک سکتا ہوں میں؟ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا بازو پھیلایا اور پاس بیٹھی ماں سے لپٹ گیا۔ اپنا سر ان کے شانے پر ٹکائے اب وہ ان سے لاڈ کر رہا تھا۔ اچھا ہٹو، سب سمجھتی ہوں میں تمہیں۔ یہ بتاؤ کتنے دنوں کے لیے آئے ہو اور کتنے دن کا بنواس باقی ہے؟ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت رسید کرتے وہ محبت سے بولی، ابھی تو 2-4 دن ہوں، لیکن پھر شاید کچھ عرصے کے لیے جانا پڑے۔ میں ٹائم ٹو ٹائم ملنے آتا رہوں گا۔ اب چونکہ ان کا موڈ کچھ بہتر تھا تو لگے ہاتھوں اگلا پروگرام بھی بتا دیا۔ انہوں نے گردن گھما کر شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پلیز موم، موڈ تو خراب نہ کرے نا، ابھی تو میں گھر آیا ہوں اور آپ نے آتے ہی شکوے شکایات کا ڈھیر لگا دیا۔ یہ نہیں بیٹے کو اپنے ہاتھ کے مزیدار سے کھانے ہی کھلا دیں۔ اب شکوہ کرنے کی باری اس کی تھی۔ بے اختیار ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی اور ساتھ ہی بیٹے کے لیے بے تحاشا پیار۔ اسے کپڑے بدلنے کا کہہ کر وہ کچن میں اس کے کھانے کا بندوبست کرنے چلی گئی تھی۔ اب وہ جتنے دن گھر تھا یہ تو طے تھا، اس کے لیے کھانا وہ خود ہی پکائیں گی۔